बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम शाहराए दस्तूर। मुल्क में कोरोना की शरह में तेज़ी से इजाफा हो रहा है और सूरत हाल एक बार फिर तशवीशनाक हद तक बढ़ रही है और ख़राब होती जा रही है। लिहाजा हमें एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना होगा। आज वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का भी जो कोरोना टेस्ट है वो मस्बत आ गया है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामिला अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और उनके साथ साथ उन लोगों के लिए भी जिनका ताल्लुक़ भले हुकूमत से है, उनके कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आए हैं, या अपोजिशन से है, सियासत से है या सियासत से नहीं है, आम लोग हैं, उन सब के लिए हमारी ये दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामिला अता फ़रमाए। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के हवाले से अब से कुछ देर कबल डॉक्टर फैसल सुल्तान ने ब्रीफिंग दी है और डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना था कि वज़ीर आज़म हशाश बशाश हैं, मामूली नोयत के इलामात थीं। उन्होंने घर में अपने आप को करंतना कर लिया है, उनकी तबीयत काफ़ी बेहतर है। इसके साथ साथ डॉक्टर फैसल सुल्तान ने उन लोगों से भी अपील की है जो वज़ीर आज़म के साथ राब्ते में थे कि वो भी अपना टेस्ट भी करवा लें और ख़ुद को करंतना भी कर लें। तो इसमें पाकिस्तान के तमाम अवाम को हमारी तरफ से अपील है कि वो एहतियाती जो तदाबीर हैं उनको इख्तियार करें, मास्क का इस्तेमाल करें, एक दूसरे से फासले में रहें और कम से कम ज़्यादा जो क्राउडेड जगहें हैं वहाँ पे जाने से गुरेज किया जाए। अब हम बात करेंगे हुकूमत और अपोजिशन की। हुकूमत ने कुछ रोज़ कबल अपोजिशन को बाज़ाब्ता तौर पर मुज़ाकरात की दावत दी है, लेकिन ऐसा लगता है कि अभी तक अपोजिशन की जानिब से इस पर कोई जवाब या रद्द अमल नहीं आया। तज़ब्ज़ुब का शिकार लगती हैं या क्या वजह है, ये तो हम अपोजिशन से बात करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो पीडीएम की जमातों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीडीएम की दीगर जमातें जिनमें जेयूआई है, मुस्लिम लीग नून है, दीगर जमातें हैं, उनमें जो इजलास हुआ था उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से इस्तीफ़ा न देने या देने का जो फैसला है वो ज़ाहिर है कि अपनी जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है वो जो कि 4 अप्रैल को उसका इजलास होना है उस वक्त तक मौखर कर दिया गया, जिसके बाद बड़ी मायूसी की सी एक सूरत हाल पैदा हुई और मौलाना फजलुर रहमान ने एक मुख्तसर सी ब्रीफिंग की और उसके बाद वो चले गए। अब मुस्लिम लीग नून के कायदीन ने मुलाकात की है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के साथ और बातचीत की जा रही है कि उनको इस बात पर कायल किया जाए। तो क्या पीडीएम की जो जमातें हैं वो पीपल्स पार्टी को कायल कर पाएंगी? और फिर ये नैब के हवाले से जो हुकूमत ने कहा है कि कवानीन में तरामीम पर मुशावरत की जाए, इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से आगे बढ़ा जाए, क्या अपोजिशन का इस पर रद्द अमल होगा और मुल्की सियासी सूरत हाल किस जानिब जाएगी? इन तमाम मामलात पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे और हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए रेलवे जनाब फ़ारूक हबीब। फ़ारूक हबीब साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन कर रहे हैं अखुनज़ादा चटान। बहुत शुक्रिया अखुनज़ादा चटान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी और सीनियर तज्ज़ियाकार जनाब आमिर ज़िया। आमिर ज़िया भाई, आपको भी बहुत खुशामदीद कहते हैं अपने इस प्रोग्राम में। चूंकि हुकूमत की जानिब से ऑफर की गई है, अपोजिशन की जानिब से जवाब आना है, तो अखुनज़ादा चटान साहब आपसे शुरू करेंगे। चटान साहब, अभी तक आपकी तो जाहिर है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का फैसला इजलास होगा 4 अप्रैल को, उसमें तय किया जाएगा कि पीडीएम के साथ क्या करना है, उसको क्या जवाब देना है। लेकिन ये जो हुकूमत की जानिब से ऑफर की गई है, आपको नहीं लगता कि अब अपोजिशन आए और उनके साथ बैठकर बातचीत करे और मामलात को आगे बढ़ाए? शायद हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। फ़ारूक हबीब साहब। जी 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 जी, आवाज़ आ रही है आपको? जी जी जी, ऑपोजिशन का क्या मौक़िफ़ होगा अखुनज़ादा चटान साहब? हुकूमत की जानिब से तो आपको अब मुज़ाकरात की ऑफ़र की गई है और हुकूमत कहती है कि हमने मुखलिसाना तौर से आपको ऑफ़र की है कि आप आएँ, नैब क़वानीन में तरामीम पर बात करें, इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जावेद साहब, हुकूमत ने पोजीशन के साथ बैठने का ऑफर तो किया, लेकिन फिर इसके बाद मलाकंड में ये सेलेक्टेड वजीर आजम ने जो जबान इस्तेमाल की अपोजिशन के बारे में, और वही तर्स टिक्रो वाला कहानी जो बार बार दोहराता है और हर जगह दोहराता है, अमेरिका जाता है, मुल्क के अंदर हो मुल्क के बाहर हो, वही तर्स टिक्रो वाला कहानी है और हर जगह सुनाते हैं। तो दोबारा से वो अपना तर्स टिक्रो वाला कहानी सुनाया। इससे पहले भी अपोजिशन ने बारहा हुकूमत को अपने हाथ बढ़ाया है कि आओ मिल बैठते हैं, कानून साजी करते, इलेक्शन के लिए इस्लाहात करते हैं, नेब में इस्लाहात करते हैं। बाकी मुल्क में बहुत सारे मामलात चल रहे हैं और खुसूसी तौर पर मईशत पे हम बैठ के एक मिसाल करने के लिए आपको तैयार है।
لیکن پھر اس کے بعد ہمیں کیا ملا؟ ہمیں تانے ملے. ہم نے اس کے ساتھ جو مل کے چلنے کی بات کی اس کو NRO کا نام دیا. انہوں نے کہا کہ آؤ مل بیٹھتے ہیں اور وہ نیب میں ترامیم کرتے ہیں. ہم نے اس میں اپنی ترامیم کا جو ایجنڈا تھا، جو فاروق چنائک کے ترامیم ہے جو 2012 میں ہم نے لائے تھے، اور جو مسلم لیگ نون ہمارے ساتھ اس پہ تیار نہیں تھا، جس میں یہ تھا کہ سارے لوگوں کا ایک جیسا احتساب ہوگا، چاہے وہ جج ہو، جرنیل ہو، جرنلسٹ ہو، اور ایک اس طرح کا ادارہ ہو. تو اس کو انہوں نے NRO بنا دیا کہ بھائی یہ تو NRO چاہتے ہیں، یہ تو اپنے کیسز کو بند کرنا چاہتے ہیں، یہ تو نیب کو بند کرنا چاہتے تھے. اور ہم اس کو یہی کہہ رہے تھے کہ بھائی ہماری نیب کے جو کیسز ہیں وہ سیاسی کیسز ہیں، اس کا ہم سامنا کر دیں گے. اور ہم نے سامنا کیا، اور آپ نے دیکھ لیا کہ 2 سال جیلوں میں اور 90 دن ریمانڈوں میں گزارنے کے بعد عدالتوں نے تمام لوگوں کو، 1-2 رہ گئے، خورشید شاہ صاحب رہ گئے اور شہباز شریف صاحب، اس کے علاوہ جتنے بھی سیاسی قیدی تھے اور سیاسی کیسز تھے اس پہ ان کو ضمانت دی. اور ہر ضمانت کے ساتھ انہوں نے جو لفظ استعمال کیے، جو الفاظ، جو ورڈز، جو کمنٹس دیے کہ یہ نیب کا ادارہ یہ تو ایک طرفہ ادارہ ہے، یہ تو سیاسی انجینئرنگ کے لیے بنایا گیا ادارہ ہے. تو اس حکومت کی نیک نیتی نہیں ہے، یہ ملک نہیں چلا سکتے. ملک اس طرح نہیں چلتا ہے جس طریقے سے یہ ملک چلاتے ہیں. اب تو کافی دیر ہو چکا ہے. ہم نے بار بار یہ 2.5 سال میں ہم نے بار بار کوشش کیا، نہ کشمیر پہ یہ ہمارے ساتھ ہاتھ ملانے کو تیار تھے، کویت میں بھی یہ ہمارے ساتھ آ کے اپنا بھاشن دے کے اور اپوزیشن کے بعد سننے کو تیار نہیں تھے، پھر واپس چلے گئے. گلگت بلتستان جیسی ایشو پہ جو سیکیورٹی کا ایشو تھا، اس پہ ہمارے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں تھے. تو اب تو بہت دیر ہو چکا ہے. اب تو ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ اس حکومت کے ساتھ بیٹھنا بھی فضول ہے، اور اس حکومت سے یہ ملک نہیں چل رہا ہے. جتنی دیر یہ حکومت رہے گا، لوگوں کے مشکلات میں اضافہ ہوگا، IMF کا کنٹرول ہمارے اداروں پہ اور مضبوط ہوگا، مہنگائی آئے گی، بے روزگاری آئے گی، تو ملک استحکام کو خطرہ ہوگا، کیونکہ ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہو ٹھیک ہے. اور ملک کا معیشت کمزور ہو تو ملک چٹان صاحب، استحکام کو خطرہ میں ذرا ہوتا ہے. فروخ حبیب صاحب سے بھی پوچھ لوں کہ فروخ حبیب صاحب آپ بتائیے کہ یہ جو آفر کی گئی ہے اس میں کتنی نیک نیتی شامل ہے، اور پھر یہ اپوزیشن کے جس طرح کے تحفظات ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم بات کرتے ہیں لیکن پھر ہمیں تانا دے دیا جاتا ہے NRO کا، تو کیسے آگے بڑھا جائے گا؟ کیونکہ بات یہ ہے کہ یہ NRO نہ مانگے نہ ان کو تانا ملے. معاملہ یہ ہے کہ جو صورتحال ان کے سامنے ہے اس ٹائم PDM تو آپس میں خود گتھم گتھا ہے. یہ ایک دوسرے کو سڑکوں پہ گھسیٹنے کا شوق پورا کر رہے ہیں، اور جو ڈس یونٹی ان کے اندر نظر آ رہی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اور جس انداز سے آصف علی زرداری نے TMLN کو خاص طور کے اوپر ٹیشو پیپر کی طرح یوز کر کے استعمال کیا ہے، اور مریم بی بی سے بلاول کو چھوٹا بھائی بھی بنوا لیا، اور مریم بی بی نے اپنے آپ کو آصفہ کی جگہ بھی رکھ لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ گھڑی خدا بخش میں جی بھٹو کے نعرے بھی لگوا لیے. اور وہی یوسف رضا گیلانی، جو گیلانی صاحب کو انہوں نے نااہل کروایا تھا $60 ملین زرداری صاحب کے خط نہ لکھنے کے اوپر، اسی کو مریم صاحبہ نے سینیٹر بھی بنوا لیا، 80 سیٹیں بھی ان کے پاس موجود تھی. تو اس ٹائم تو یہ خود سکتے کے اندر تاری ہے نا. جہاں تک رہی بات حکومت کی آفر کی، دیکھیں جب ہم بات کرتے ہیں الیکشن ریفارمز کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو آپ ان کے ایجنڈا کو دیکھیں. جو PDM بات کہتے جی ہماری تحریک دھاندلی کے خلاف ہے. 2013 میں بھی آصف علی زرداری کہتے تھے RO الیکشن ہوئے ہیں. ہم ان کو یہ کہتے ہیں آئیں آ کر الیکشن ریفارمز کے اوپر سنجیدہ طور کے اوپر کام کریں، کوئی تعمیری کام کرنے. اب آپ ڈسٹرکٹیو کام آپ نے کرنے کی کوشش کی، آپ کامیاب نہیں ہوئے. آپ نے دسمبر کی ڈیڈ لائن دی، جنوری کی ڈیڈ لائن دی، نہ عدم اعتماد کامیاب ہوئی، نہ لانگ مارچ ہوا، نہ آپ کے استعفے سامنے آئے. اب آ کر کو تعمیری کام کریں. اسمبلیوں میں آپ آتے ہیں، آ کر آپ تنخواہیں لے رہے ہیں، آپ TADA لے رہے ہیں، آپ پارلیمنٹری کمیٹریوں کا حصہ بنتے ہیں. جب آپ کو ہم کہتے ہیں کہ آئیں بیٹھ کر آ کر سنجیدہ کام کریں تو قوم بھی دیکھ رہی ہے کہ ان کی سنجیدگی کا عالم کیا ہے. الیکشن ریفارمز میں اگر آپ سنجیدہ ہے، انتخابات صاف شفاف ہو تو اس کا حل کیا ہے؟ جو وزیر اعظم نے خط لکھا اسپیکر اسد قیصر صاحب کو کہ آپ پارلیمنٹری کمیٹی بنائیں جس میں تمام جماعتوں کی جو پارلیمان کا حصہ ہیں ان کی ریپریزنٹیشن ہو، نمائندگی ہو.
آیا آپ نے الیکٹرانک ووٹنگ کے ذریعے الیکشن کرانے ہیں، بایو میٹرک سسٹم کے تحت کروانے ہیں، صاف شفاف انتخابات منانے کے لیے اور لیجسلیشن کی جو ضرورت ہے، الیکشن کمیشن کو اور تگڑا کرنے کے لیے جو قانون سازی کی ضرورت ہے وہ آ کر کر لیتے ہیں، تاکہ 2023 کے انتخابات جو ہے وہ ہمارے صاف شفاف ہوں، کسی فریق کی طرف سے دھاندلی کا الزام نہ لگے۔ اب یہ اسے بیک آؤٹ کر رہے ہیں۔ اب اس سے بیک آؤٹ اگر یہ کریں گے تو پھر بات یہ ہے کہ حکومت تو قانون سازی کرے گی، ہم تو کسی صورت اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ قومی اسمبلی سے بھی وہ قانون پاس کروائے جائیں گے، سینٹ سے بھی وہ پاس کروائے جائیں گے، اور سینٹ میں اب وہ نمبر گیم نہیں ہے، وہ صورتحال نہیں ہے۔ تو ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم ایک انکلوسیو اپروچ لے کے چلیں، سب کو ساتھ شامل کریں۔ ٹھیک، پھر میں بار بار دہرانا چاہتا ہوں کہ جب یہ این آر او کی بات ہوتی ہے تو ان کی ساری تحریک بھی پی ڈی ایم کی این آر او کے لیے ہے، ورنہ آپ ان سے یہ سوال پوچھ لیں کہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہم ملک کو ٹھیک کریں گے، ابھی 40 سال سے ملک کو خراب بھی تو آپ لوگوں نے کیا، اب آپ کہتے ہیں ملک کو ہم ٹھیک کریں گے، خراب کرنے والے کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں؟ چلیں ٹھیک ہے تو فاروق صاحب، ٹھیک، اگر آگے بڑھنا ہے تو اس کا حل یہی ہے کہ قومی اسمبلی میں تمام لوگ اپنا کردار ادا کریں ٹھیک ہے، اور ٹھیک، قانون سازی میں حصہ لیں۔ قانون سازی میں حصہ لیں۔ عامر ضیاء صاحب، بڑی بالکل آپ کے سامنے ہے اب یہ ساری صورتحال کہ حکومت نے آفر کی، اپوزیشن کا گلہ یہ ہے کہ نہیں، وہ پھر ہم جب مذاکرات کرتے ہیں تو پھر یہ اور طرف لے جاتے ہیں، تانا دیتے ہیں، لیکن پی ڈی ایم کی جو صورتحال ہے وہ بھی تو ایک کھلی کتاب کی طرح ہے، وہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی ایک الگ مقام پہ کھڑی ہے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت تھی جس نے پی ڈی ایم کی جماعتوں کو راضی کیا کہ آپ استعفے نہ دیں، آپ سسٹم میں رہ کے آپ جد و جہد کریں پارلیمان کے اندر رہتے ہوئے۔ تو پھر یہ جب 4 اپریل کو اجلاس ہوگا، کیا پوزیشن آپ کو بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے؟ جاوید صاحب، بات یہ ہے کہ جو بھی اس پاکستان کی سیاست سے لوگ واقف ہیں، جو اہل نظر ہیں، اہل فکر ہیں اور پاکستان کی سیاست کی باریکیوں کو سمجھتے ہیں، وہ روز اول سے کہہ رہے تھے کہ پی ڈی ایم جتنی متحد نظر آتی ہے اتنی متحد ہے نہیں۔ پی ڈی ایم کے اندر جو ہے ایک کہتے ہیں نا اندرونی تضادات بہت زیادہ ہیں، اور اس میں آپ کو نظر آتا ہے کہ تو صرف یہی نہیں ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان تضاد یا جے یو آئی اور پیپلز پارٹی کے درمیان تضاد، خود نون لیگ کے اندر بہت زیادہ تضادات ہیں، اور جس کی وجہ سے کسی بھی قسم کا ایک کہتے ہیں نا کہ بھرپور جامع قسم کی ایک کنسنسس بلڈ کر اسمبلی بنانے سے اتحاد جو ہے قاصر رہا ہے۔ اور اس میں اس کی بڑی وجہ ہمیں سمجھ آنی چاہیے کہ اس پارٹی کے جو سٹیکس ہیں وہ مختلف ہیں، حکومت سندھ ان کے پاس ہے، لاہور بختیاری پہ کوئی اس طرح کا مقدمہ نہیں ہے، وہ کوالیفائڈ نہیں ہے، قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، یہی حالت جو زرداری صاحب کی ہے، قومی اسمبلی کے ممبر ہیں۔ نون لیگ جو ہے اس کے جو مریم اخنزادہ صاحب آپ، جی جی، اخنزادہ چٹان صاحب آپ کی طرف آئیں گے، تھوڑا سا ٹیکنیکل مسئلہ ہے۔ جی عامر ضیاء صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ دوبارہ ہم آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اخنزادہ چٹان صاحب، آپ کی جماعت تو ہمیشہ سے مذاکرات پہ بھی یقین رکھتی ہے، آپ جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، لیکن دوسری طرف آپ میں اور نون لیگ میں اب سینٹ کے اندر جو اپوزیشن لیڈر کا معاملہ ہے وہ بھی اپنی جگہ ایک حقیقت رکھتا ہے کہ اس پہ بھی اختلافات ہیں۔ وہ اعظم نذیر تارڑ کو چاہتے ہیں، آپ نہیں چاہتے ان کو، کیونکہ وہ جو ہیں وہ وکیل تھے ملزمان کے، محترمہ شہید کے کیس کے حوالے سے جو بات اگر کی جائے تو وہ بھی ایک بہت پیچیدہ معاملہ ہے، پتہ نہیں وہ حل ہوگا نہیں ہوگا، یا آپ جو فیصلہ کریں گے کیا وہ فیصلہ پی ڈی ایم کی عین جو خواہشات ہیں اس کے مطابق ہو پائے گا نہیں ہو پائے گا؟ تو معاملہ تو ہے نا بہت پیچیدہ سا۔ دیکھیے جی جاوید صاحب، یہ دو طرح کی باتیں ہیں، ایک ہوتا ہے اختلافات، ایک ہوتا ہے اختلاف رائے۔ تو جو ہماری پی ڈی ایم ہے اس میں اختلافات تو کوئی نہیں ہے، ہاں ہمارے اختلاف رائے ضرور موجود ہے اور اختلاف رائے ضرور ہوگی، کیونکہ ہم مختلف جماعتیں ہیں، ہمارے مختلف جنڈے ہیں، ہمارے مختلف منشور ہے، کوئی رائٹ کا ہے، کوئی لیفٹ کا ہے، اور حکومت میں بھی ہے۔ یعنی یہ میرا بھائی جو کہہ رہا تھا حبیب صاحب کی یہ ایسی گھسیٹنے کی بات کی تھی اور یہ کیا تھا اور وہ کیا تھا، تو وہ باتیں تو ان کے بارے میں جناب محترم عمران نیازی صاحب کی بھی، چودھریوں کے بارے میں، شیخ رشید کے بارے میں، جتنی اس کے اتحادی ہے وہ بھی کوئی کم نہیں ہے۔
تو ظاہری بات ہے ہم مختلف جماعتیں ہیں، لیکن 4 چیزوں پہ جس کو ہم نے نام دیا ہے میثاق پاکستان کا، جس کے موٹی موٹی چیزیں 4-5 ہے۔ نمبر 1 یہ کہ ملک میں آئین اور قانون کا بالادستی ہونا چاہیے، اور آئین میں ہر ادارے کے اختیارات کا تعین ہے، ہر ادارے کا کام کا تعین ہے، ہر ادارے نے اپنا کام کرنا چاہیے۔ اس ملک میں حکمرانی کا حق عوام کے ووٹ کے ذریعے ہونا چاہیے، میڈیا آزاد ہونا چاہیے، اور اس ملک میں ایک اس طرح کا ادارہ ہونا چاہیے جو کراس کے بورڈ احتساب کرے، جج، جرنیل، جرنلسٹ، بیوروکریٹس، ہر ایک کا۔ اس پہ ہم سارے متفق ہیں جاوید صاحب، اور ہماری جو اختلاف ہے، ہماری سارے سیزن پالیٹیشین ہیں، انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ وہ ان مسائل کا حل نکال دیں گے۔ اختلاف ہمارے درمیان کوئی نہیں ہے۔ نہیں، لیکن بہرحال ایک معاملہ تو ہے نا، مولانا صاحب کہتے ہیں کہ جب ہم نے پارلیمان میں ہی رہنا ہے تو پھر ہم نے پی ڈی ایم کیوں بنائی؟ اور آپ دیکھیں آپ کی بھی ورکنگ ہے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ، آپ کی جماعت کی حکومت کے ساتھ بھی انہوں نے حکومت کی، مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی حکومت کی۔ یہ معاملہ بڑا گھمبیر نظر آتا ہے، کیونکہ دیکھیں جہاں تک مجھے معلوم ہے، جہاں تک ہم پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست کو جانتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست جو ہے وہ ظاہر ہے، پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ پارلیمانی جمہوریت کی بات کی جائے، پارلیمانی سیاست کی جائے، نظام کے اندر رہتے ہوئے کی جائے۔ تو یہ معاملہ ایک ایکسٹریم اور دوسری ایکسٹریم کا ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون اور مولانا صاحب جو ہیں وہ تو اس سسٹم سے باہر جانا چاہتے ہیں، جبکہ آپ اس سسٹم کے اندر رہ کر جدوجہد کرنا چاہتے ہیں۔ تو کیا ہمیں اب وہ جسے کہتے ہیں نوشتہ دیوار نہیں دیکھ لینا چاہیے کہ یہ اب پی ڈی ایم اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے یہ بنی تھی؟ دیکھیے جی، اس کو بھی لوگ بہت بڑا چڑھا کے پیش کرتے ہیں۔ آپ خود جرنلسٹ ہیں، ہماری بھی آپ جیسے دوستوں کے ساتھ یا ہمارے جرنلسٹ دوستوں کے ساتھ بہت ٹائم ہو گیا کہ خبر تو ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ مرچ مسالہ بھی لگ جاتا ہے۔ ہم نے بھی کبھی جاوید صاحب یہ نہیں کہا ہے کہ ہم استعفائی نہیں دیں گے۔ ہم نے جو اعلامیہ جاری کیا تھا، جو پی ڈی ایم بنا تھا، اس میں یہ چیز تھا، سب سے آخر میں تھا۔ ٹھیک، اور میں آپ کو پورا اعلامیہ تو نہیں پڑھ کے سنا رہا ہوں، صرف یہ آخری پیرا جو ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ اس میں ہم نے کیا لکھا ہے۔ جو جی فروخ حبیب صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ یہ لانگ مارچ ہوگا؟ آج رانا ثناء اللہ کہہ رہے تھے کہ عید کے آس پاس جو ہے وہ عید الاضحیٰ سے پہلے لانگ مارچ بھی کریں گے، حکومت کو بھی چلتا کریں گے، یا آپ اس سے جی آپ کی آواز جی سلیکٹڈ حکومت کی تبدیلی کے لیے متحدہ حزب اختلاف پارلیمان کے اندر اور باہر تمام جمہوری، سیاسی، آئینی آپشن استعمال کرے گی، جن میں عدم اعتماد کی تحریک اور مناسب وقت پر اسمبلیوں سے اجتماعی استعفاؤں کا آپشن شامل ہے، جس کے لیے ایک خصوصی کمیٹی تشکیل دی جا رہی ہے جو اس کے لیے لائحہ عمل کا تعین کرے۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ اس میں ہے اختلاف، صرف یہ ہے کہ مناسب وقت یہ ہے کہ نہیں ہے۔ عدم اعتماد تو آپ کے ساتھ مسلم لیگ نون ہی نہیں مانتی۔ پنجاب کے اندر جو معاملہ ہے وہ تو آپ کے ساتھ مسلم لیگ نون ہی نہیں مانتی، تو پھر معاملہ تو ظاہر اختلاف کی طرف ہی بڑھے گا نا۔ چلیں میں آتا ہوں، لیکن فروخ حبیب صاحب سے ہم اس کا رسپانس لے لیں۔ جی فروخ حبیب صاحب، آپ کو کچھ لگ رہا ہے کہ جو لانگ مارچ کہہ رہے ہیں کہ لانگ مارچ ہو بھی پائے گا، نہیں ہو پائے گا، اور آپ کتنا اپنے آپ کو کانفیڈنٹ سمجھ رہے ہیں، خاص کر یہ جو اب پی ڈی ایم کا معاملہ ہوا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے جاوید صاحب، لانگ مارچ تو انہوں نے پہلے بھی کیا تھا۔ اس وقت انہوں نے رینٹا لانگ مارچ کروایا تھا فضل الرحمان صاحب کو، اور پیچھے مڑ کے اس وقت دیکھا رائٹ پہ لیفٹ پہ نہ نون لیگ تھی نہ پیپلز پارٹی تھی۔ اب جو یہ لانگ مارچ کے حوالے سے نئی تاریخوں کا اعلان کر رہے ہیں، پہلے تو ان کو قوم سے معافی مانگنی چاہیے کہ انہوں نے کرونا کے سخت ترین حالات کے باوجود ایس او پیز کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جو ریلیاں، جلسے، جلوس کر کے بڑی محنت سے پورے ملک میں کرونا پھیلایا تھا، اس کا انجام آج کیا نکلا؟ اور یہ اب اگلی تاریخیں دینا شروع ہو گئے۔ پہلے یہ اکٹھے تو ہو جائیں۔ معاملہ کیا ہے؟ فضل الرحمان استعفوں کے بغیر لانگ مارچ کرنے کو تیار نہیں ہے، آصف علی زرداری نواز شریف کے بغیر لانگ مارچ کرنے کو تیار نہیں ہے، اور نواز شریف پاکستان آنے کو تیار نہیں ہے،
और मरियम बीबी के पास दो ऑप्शन थे, या पीडीएम को बचाती या अपने पापा को बचाती। उन्होंने पीडीएम को तबाह कर दिया और कहा वजीर आजम नवाज शरीफ नहीं आएंगे। उन्होंने अपने पापा को बचा लिया, वो पाकिस्तान नहीं आएंगे, जो कि अदालती इश्तिहारी हैं, जिनको अदालत बुला रही है कि आकर वो पेश हों। वो वहां से दवाई लेने गए थे, अभी तक जो है वो उनका इलाज ही नहीं हुआ। वो वहां बैठकर अल्ताफ हुसैन पार्ट 2 का किरदार अदा कर रहे हैं और वहां से बैठकर इदारों के खिलाफ जो वो बयानिया चला रहे हैं, वो बयानिया पाकिस्तान में मकबूल तो नहीं हुआ। यही वजह है कि लाहौर, जिसको ये अपना गढ़ समझते हैं, जहां से ये कहते हैं हमारे अरकान असम्बली बहुत बड़ी तादाद में मुंतखब हुए, वहां इनको बुरी तरह नाकामी का सामना करना पड़ा। और जहां ये इस्तीफों की बात करते हैं तो इस्तीफे का मजाक अब लगता है। इस्तीफे ऐसे लगता है जिस तरह इनकी छेड़ बन चुकी है। अब ये लोग तो सख्ते के अंदर हैं, शदीद सदमे के अंदर है जो जरदारी साहब ने इनको पहुंचाया है। उसकी वजह से राना सनाउल्लाह कहते हैं जी ईद के बाद होगा, जी बड़ी ईद के बाद होगा। बात यह है कि सियासी संजीदगी का, मेच्योरिटी का इनको मुजाहरा करना पड़ेगा। और हुकूमत 2.5 साल अपने गुजार चुकी है, आइंदा आने वाले 2.5 साल भी पूरे करेंगे। इनको जो मुल्क की सतह के ऊपर जो दरपेश इशूज हैं, उनके ऊपर बैठकर हुकूमत के साथ कानून साजी करनी चाहिए। मैं बार बार ये बात कह रहा हूं। और जो इनकी रिट है एनआरओ की, वो आप जब 34 टिकें ला के सामने रखेंगे कि ये 5 साल की मुद्दत के बाद नाहल शख्स इलेक्शन लड़ सकता है, 1 अरब से नीचे के केसेस नैब नहीं सुन सकता, वो तमाम पर्सन स्पेसिफिक शिकें, हम इनको कहते हैं नैब लॉज को मजीद सख्त बनाएं। बैठकर नैब मजीद काउंटेबिलिटी के ऊपर फोकस्ड काम करे, उसके लिए कानून साजी करते हैं बैठ के। उसके लिए ये तैयार नहीं होते। ये ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट के लिए तैयार नहीं हुए क्योंकि ये करप्ट प्रैक्टिसेस के खुद मुहाफिज से उसका तहफ़्फ़ुज़ इन्होंने किया। तो लिहाजा ये अब इनकी जब ये चीजें बात करते हैं तो कोई इनको संजीदगी से नहीं लेता। ठीक है आमिर ज़िया साहब, आपकी बात अधूरी रह गई थी, आप फरमाइएगा। आप जो बात कर रहे थे कि अब हुकूमत ने तो ऑफर कर दी, लेकिन जो पीडीएम का मामला है, ऑपोजिशन का मामला है, वो तो इस वक्त एक दूसरे, आप आपस में ही एक दूसरे को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मुज़ाकरात वो हुकूमत से क्या करेंगे? कह रहे हैं कि जैसे मैंने अर्ज किया था कि हमारे यहाँ ये लोग कुछ जो है उसका शिकार है, इंटरडिक्शन का शिकार है। अच्छा ये माइक मेरा बंद कर दो, मैं अपनी आवाज सुन पा रहा हूँ जी। मैं ये कह रहा था कि पीडीएम जो है वो खुद अंदरूनी तजादात का बहुत ज्यादा शिकार है और जिसकी वजह से हम ये देखते हैं कि जो इनकी अफादियत है, जो इसके अंदर जिस तरह इनको काम करना चाहिए था, वो उस तरह नहीं कर पाए। आवाज मेरी दोबारा से मुझे बाउंस बैक कर रही है। आमिर ज़िया साहब, आपकी तरफ आते हैं। थोड़ी सी आपकी आवाज़ हम तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही। एक ब्रेक का वक्त हो जाता है, एक ब्रेक लेते हैं और इस मरहले पर अखुनज़ादा चटान साहब को शुक्रिया भी अदा करेंगे कि वो हमारे साथ रहे। बहुत बहुत शुक्रिया चटान साहब। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। पूछ लो गुजरे सालों से, तारीख ये तुमसे कहती है, पाकिस्तानी ठान ले जब मुश्किल मुश्किल कब रहती है। मैदान से पीछे हटते नहीं हैं, कोई बांटे भी तो बटते नहीं है। नाम का इसके कलिमा पड़ा है, इसमें जिए हैं, इसमें जिया है। धड़कन धड़कन सब्ज ये दिल है, एक है कौम और एक मंजिल है। एक है कौम और एक मंजिल है। एक है कौम और एक मंजिल है। सिर्फ ये याद रखें कि अय्या का नाम बदो व अय्या का नस्ताइन, कि आपने किसी इंसान के सामने नहीं झुकना।
वतन की कसम उठाकर परचम हम लहराते हैं। किसकी हिम्मत रास्ता रोके हम खुद रास्ता पर जाते हैं। धड़कन धड़कन सब्ज ये दिल है, धड़कन धड़कन सब्ज ये दिल है। एक है कौम एक मंजिल है। प्रोग्राम में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर रहे हैं माहिर कानून बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ। बैरिस्टर साहब, आपको भी अपने प्रोग्राम में और इस गुफ्तगू में खुशामदीद कहते हैं, लेकिन आमिर ज़िया साहब आपकी तरफ आएंगे। आमिर ज़िया साहब, आप फरमाइए, आपकी बात मुकम्मल नहीं हो पाई थी। जी, मैं इस पर कह रहा था कि तीसरा हम इसी बारे में कोशिश कर रहे हैं खुदा करे तो आवाज मुझे पहुंचती हुई आप तक। जैसे बात हो रही थी कि पीडीएम जो है बहुत सारे काफी तजादात के शिकार है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो मसाइल नहीं कि जो कि नून लीग के हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जो बिलावल बजारी वो डिस्क्वालीफाइड नहीं है, वो कौमी असेंबली के मेंबर है, लेकिन मरियम साहिबा डिस्क्वालीफाइड है, वो असेंबली से बाहर है। उसी तरह आसिफ अली जरदारी साहब असेंबली के हिस्सा है, नवाज शरीफ साहब डेलीगेट पोस्ट है। खुद आपने देखे कि स्टेट जो है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिंध में है, हुकूमत सिंध है उनके पास, लेकिन इस तरह की खुद को हमला नहीं करेंगे सिस्टम के ऊपर जिसके मुतमन्नी मौलाना सुलेमान साहब है कि जो खुद असेंबली से बाहर है, या नवाज शरीफ साहब और उनके जो है करीबी रफका या उनकी बेटी जा रहे हैं। तो नून लीग में आपको नजर आएगा कि दो बड़े वादे हो रहे हैं। एक वो लोग है कि जो असेंबलियों का हिस्सा है वो नहीं चाहेंगे किसी तरह की मुहिम हुई है, और वो हिस्से नहीं है नून लीग से जो असेंबली से बाहर है और वो बहुत ज्यादा करीब है आपको नजर आते मरियम साहिबा के। बहुत सारे तो किसी तरह के सिस्टम को गिरा दे, लेकिन काफी तजादात के शिकार है और क्योंकि काफी तजादात के शिकार है तो बिल्कुल ये कोई ऐसी पॉलिसी वाजिब नहीं कि जो हुकूमत के लिए चैलेंज बन सकती, हुकूमत के लिए ऐसे खतरा बन सकते। हुकूमत के लिए जो भी खतरात है उसकी है जो एक कहते मारूफी हालात है कि का बहुत बड़ा चैलेंज है, भारत के साथ भी आपके ताल्लुकात से चैलेंज है, आपके दीगर मसाइल में गवर्नेंस के वो ना कि पीडीएम। तो इस लिहाज से जो आप ये देखें अगर हम आगे बात करें तो होगा पीडीएम जो है वो जो मौलाना सुलेमान साहब चाह रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि पीडीएम को साथ बिखर जाएगा, टूट जाएगा, ये किसी न किसी तरह से चलता रहेगा जो भी हार्ड लाइन है इसकी तवक्को कर रहे हैं। ठीक है बैरिस्टर साहब, अब ये जो हम इस्लाहात की बात करते हैं इस पे हम बड़े अरसे से बात कर रहे हैं और उस वक्त से बात कर रहे हैं कि जब वज़ीर आज़म साहब और हुकूमत आइनी तरामीम लाई पार्लियामान के अंदर, फिर एक ऑर्डिनेंस आया, फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, फिर उसके बाद सेनेट इंतखाबात हुए। अब हुकूमत ने बाकायदा तौर पे अपोजिशन को इस बात की दावत दी है, लेकिन इस वक्त जो पीडीएम की सूरत हाल है वो हम आपके सामने है। इस वक्त वो आपस में ही उलझे हुए हैं, एक दूसरे को राजी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अहम मामलात की तरफ फिर ये कैसे आएंगे और ये जो इस्लाहात हैं ये कितनी अहमियत है इसकी, और वही वक्त की ज़रूरत है, लेकिन ऑपोजिशन मुसलसल अब इस बात पे ही कायल नहीं हो पा रही। वो तो कहती है कि नहीं जी हम तो हुकूमत के साथ ही बैठेंगे और बहुत लेट हो गया। वो शायद हुकूमत को गिराने के लिए चले हैं और जिसकी कोई आईनी या कानूनी हैसियत तो है ही नहीं। जी शुक्रिया जावेद साहब। जहाँ तक इंतखाबी इस्लाहात का ताल्लुक है, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम के इस्तेहकाम के लिए हमारे जो इंतखाबी निज़ाम है उसमें इस्लाहात की बहुत शदीद और अशद ज़रूरत है। और इस सिलसिले में ये सिर्फ हुकूमत ही की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि तमाम जितने भी सियासी एक्टर्स हैं, तमाम वो स्टेक होल्डर्स जिनका सियासत में और जमहूरियत के निज़ाम से एक गहरा रिश्ता और ताल्लुक है, उनको इस पर ऑन बोर्ड होना चाहिए और उनको इसमें अपना रोल अदा करना चाहिए। सियासी पार्टियां चाहे वो हुकूमत का हिस्सा हों या अपोजिशन का हों, उनका तो ये अवलीन फ़र्ज बनता है कि वो इस्लाहात करें। अगर आप देखें तो 2017 का जो एक्ट, इलेक्शन एक्ट 2017 जब आया था तो उस वक्त भी पार्लिमानी कमेटी बनी थी जिसमें तमाम पार्टियां थी और मुशावरत से कुछ इस्लाहात की गई। लेकिन चूंकि कानून साजी एक मुसलसल अमल है और एक तसलसल के साथ उसको जारी रहना चाहिए, इसलिए 3 साल के बाद हमने ये देखा कि सेनेट के इलेक्शन में जो फिर एक करप्शन की और वोटों के बेचने की और पैसा चलने की जो दास्तानें सामने आई,
اس کے تناظر میں یہ بات یقینی ہے کہ ہمیں اصلاحات کی شدید ضرورت مزید ہے۔ اب حکومت کی طرف سے تو یہ اقدامات ہوئے، لیکن ایک عجیب سی بات یہ ہے کہ اپوزیشن کا رویہ اب جمہوری سے زیادہ کوئی غیر جمہوری نظر آ رہا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب چارٹر آف ڈیموکریسی انہی پارٹیوں نے ایگری کیا تھا تو اس وقت ان کا ایک بنیادی نقطہ بھی یہ تھا کہ سینٹ کے الیکشن میں ہم اوپن بیلٹ کو فروغ دیں گے اور سیکریسی کو ختم کریں گے۔ لیکن اس کے بعد جب پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے اور حکومت کی طرف سے ایک موو کی گئی پارلیمنٹ میں، اس کو بھی انہوں نے اپوز کیا، بلکہ آپ نے دیکھا تھا کہ قومی اسمبلی میں جب وہ بل پیش ہوا تو کتنی ہنگامہ آرائی ہوئی اور کیا بدتمیزی کا طوفان جو ہے وہ برپا کیا گیا۔ اس کے بعد جب سپریم کورٹ میں یہ چیز زیر سماعت ہوئی تو وہاں ان تمام پارٹیوں نے یو ٹرن لیتے ہوئے مکمل طور پر اس اوپن بیلٹ کی مخالفت کی، جس کے نتیجے میں جو کچھ پھر بعد میں ہوا وہ بھی آپ نے دیکھا۔ آج تک الزامات کا ایک طوفان ہے کہ جو ایک دوسرے پر لگایا جا رہا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کو اپنا رویہ جو ہے وہ جمہوری اصولوں کے تحت جو ہے اس کو ڈیولپ کرنا چاہیے، اور ان کو چاہیے کہ وہ حکومت کی اس آفر کو ایکسیپٹ کریں، کھلے دل سے کریں، اور اوپن لی اپنی تجاویز جو ہے وہ عوام کے سامنے بھی رکھیں اور حکومت کے ساتھ بیٹھ کر اصلاحات کریں۔ کیونکہ اگر آپ یہ اصلاحات نہیں کریں گے، اور خاص طور پر جس طرح ہمارا جمہوری نظام ڈیولپ ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب مزید اوپننس کی طرف جانا چاہیے۔ ہمیں خاص طور پر سینٹ کے الیکشن میں ٹرانسپیرنسی لانے کے لیے اور شفافیت لانے کے لیے اوپن بیلٹ کی طرف جانا چاہیے۔ بے شک آپ آئین میں بھی ترمیم کر سکتے ہیں، اگر آئین میں ترمیم نہ بھی کرنا چاہیں تو سیکرٹ بیلٹ کا جو آرٹیکل 226 کا اصول ہے اس کے باوجود بھی آپ ٹریسیبل ووٹ، آئیڈینٹیفائیبل ووٹ کا طریقہ کار لا سکتے ہیں، تاکہ اگر کبھی کوئی کرپشن کی ایلیگیشن ہو، الزام لگے تو اس کی تحقیق کی جا سکے۔ دوسرا ایشو جو بہت اہم ہے وہ الیکٹرانک ووٹنگ کا ہے۔ اب میرے خیال میں یہ ڈیجیٹلائزیشن کا دور ہے، اور اس میں یہ اشد ضروری ہے کہ ہم ڈیجیٹل ووٹنگ کی طرف جائیں، تاکہ جو دھاندلی ہے اور جو گڑبڑ کا اور اس میں کرپشن کا جو ایک طریقہ کار ہے اس کی روک تھام ہو سکے۔ تو میں سمجھتا ہوں اپوزیشن جماعتوں کو ایک مثبت رویے کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، اور یہ ضد اور ہٹ درمی کی سیاست جو ہے اس سے آپ سیاسی پوائنٹ سکورنگ تو کر لیتے ہیں، لیکن ایک طویل المدت اس کا جو اثر ہوتا ہے وہ ہمیشہ قوم کے لیے بھی اور ان پارٹیوں کے لیے بھی منفی ہی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے فروغ حبیب صاحب، یہ جو سیاسی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے وزیر اعظم صاحب کی طرف سے اور حکومت کی طرف سے، اس میں بڑے سینئر لوگ آپ کی جماعت کے شامل ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنے مددگار ثابت ہوں گے کہ آپ اپوزیشن کے ساتھ بات کر کے ان کو راضی کر کے اور مذاکرات کی ٹیبل پہ بٹھائیں؟ کیونکہ آپ ظاہر ہے ہم یہی کہتے تھے کہ حکومت پہ سب سے پہلے ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپوزیشن کو بلائے، اور آپ لوگوں نے وہ کیا، لیکن یہ جو پرویز خٹک صاحب ہیں، شاہ محمود قریشی ہیں، شفقت محمود ہیں، سینئر لیڈرشپ ہے آپ کی، یہ کتنی اہل ہے کہ وہ بات کرے اور ان کو کنونس کرے کہ وہ آئیں اور بیٹھیں آپ سے بات کریں؟ دیکھیں بات یہ ہے جاوید صاحب، میں آپ کو ایک چیز بڑی واضح اور پورے اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پارلیمنٹ کے اندر موجود جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کی ایک بہت بڑی تعداد، یہ میں اپوزیشن کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، وہ ایگریڈ نہیں ہے جو اپروچ یہ لے کے چل رہی ہے پی ڈی ایم کی ساری لیڈرشپ، جس میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی خاص طور کے اوپر شامل ہے۔ بنیادی وجہ کیا ہے کہ پارلیمان جو ہے وہ فنکشنلی تب رہے گی جب وہاں سے قانون سازی ہوگی، اور یہ ان کو جب کہتے ہیں کہ آپ استعفے دیں، ہم بائیکاٹ کریں گے، ہم کوئی سنجیدہ اور کنسٹرکٹیو کام نہیں کریں گے، تو جتنے رکن اسمبلی ہیں یہ اپنے اپنے حلقوں سے ووٹ لے کر آئے ہوئے ہیں، اور کوئی بھی ان کے کہنے کے اوپر استعفیٰ دینے کو تیار نہیں ہے، کوئی بھی ان کی دولت کو بچانے کے لیے استعفیٰ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یعنی کہ لوگ ان کی چوری دینے کے لیے، جو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے ان کی چوری بچانے کے لیے ریزائن کر دے، وہ تو نہیں کریں گے۔ لہٰذا ہماری سیاسی کمیٹی کا کام بھی یہی ہے، جو ان کی وہ لیڈرشپ جو معاملہ فہم ہے، جو معاملات کو سمجھتے ہیں اور جو پازیٹیو لوگ ہیں، ان کے ساتھ رابطہ کر کر ان کو ٹیبل کے اوپر لے کر آئیں۔ اور پھر میں یہ بات کہوں گا کہ ان کا پی ڈی ایم کا ایجنڈا اگر آپ پڑھیں تو ایجنڈا میں لکھا ہوا ہے صاف شفاف انتخابات، تو یہیں سے معلوم پڑے گا کہ ان کی سنجیدگی کیا ہے۔ صاف شفاف انتخابات کیا صرف ان کا ایک نعرہ ہے یا یہ اس کے لیے عملی اقدامات کرنا چاہتے ہیں؟ اور اگر عملی اقدامات کرنے ہیں تو اس کے لیے ان کو پارلیمنٹری کمیٹی کے اندر بیٹھ کر اصلاحات کے اوپر کام کرنا ہوگا، پھر نہ ان کا گلہ باقی رہے گا۔ ادروائز گلہ آ جاتا ہے جی ہمیں شامل نہیں کیا گیا، جی ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا، جی ہم سے پہلے رابطہ نہیں کیا گیا،
یہ اوپن اینڈ ٹریسیبل بیلٹ کے اوپر جو بہانے انہوں نے پیش کیے تھے وہ یہی بہانے تھے نا جی. حکومت اب وقت کے اوپر آ کے رابطہ کر رہی ہے, جب سینٹ کے انتخابات آ گئے ہمیں شامل نہیں کیا گیا, ہماری رائے نہیں لی گئی, قانون اسمبلی میں پیش کر دیا گیا. اب ان کے پاس کسی قسم کا کوئی ایکسکیوز نہیں ہے, اور اس میں آپ کا میڈیا کا بھی بڑا کردار ہوگا اور ایک مثبت کردار ہوگا کہ آپ لوگ بھی ان کو یاد دلائیں ان کی وہ باتیں, ان کے وہ نعرے, اور جو ان کا کانڈکٹ ہے کہ آپ کے قول و فعل کے اندر تضاد ہے. آپ نے الٹیمیٹلی پھر اس پارلیمان کو رسپیکٹ دینی ہے, اس کو عزت دینی ہے, اور اس پارلیمان کے ذریعے ہی ووٹر کو عزت ملے گی, ووٹ کو عزت ملے گی. ٹھیک, عامر ضیاء صاحب پارلیمان کی عزت کی بات کر رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے اگر پارلیمان میں جانا ہے تو ہم نے پی ڈی ایم کیوں بنائی تھی, یعنی وہ پیپلز پارٹی سے, یہ پیپلز پارٹی کو یہ وہ میسج دے رہے ہیں. تو یہ تو وہ لوگ تھے جو خود جمہوریت کہا کرتے تھے, اور اب جو ہے وہ اس پہ بات کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ بھی فرمائیے گا کہ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب بھی جیل میں ہیں, سید خورشید شاہ صاحب بھی جیل میں ہیں, علیم عادل شیخ صاحب جو پی ٹی آئی کے اپوزیشن لیڈر ہیں ان پہ بھی ایک اور مقدمہ ڈال دیا گیا ہے, ان کی گرفتاری اس میں ڈالی گئی ہے. یہ کس حد تک رکاوٹ ہیں ان مذاکرات کے حوالے سے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان؟ اگرچہ کہ حکومت تو کہتی ہے کہ ہمارا نیب کے حوالے سے حکومت کا بالکل کلیئر سٹانس ہے کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے اور ہمارے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو وہ کیسز ہیں جو ان جماعتوں نے ایک دوسرے کے خلاف پہلے سے بنائے ہوئے ہیں. جاوید صاحب بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب وہ تو بڑی حد تک جو ہے وہ ایلیگنٹ ہو گئے ہیں سیاست میں. مطلب میں اگر اس کی پارلیمنٹ کی سیاست کی بات کروں تو ان کی جو بے چینی ہے, ان کا جو اضطراب ہے, ان کی جو آپ کے انصاف سوچ ہے, وہ اس بات کی بالکل نشاندہی کرتی ہے کہ سسٹم کو گرانا چاہتے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں نے پہلے ایک کیا کہ ہمارے یہاں جو ہے جو وزارت سیاستدانوں کا یا اختلافی جماعتوں کا ایک جو سسٹم کے اندر ہے تو بہت کم جو ہے ایسی آوازیں ہوں گی کہ جو مولانا کے کھانا بچانا اس معاملے میں چلنے کے لیے تیار ہوں گے. تو ایک بات. دوسری بات یہ تھی کہ ہمارے جو پارلیمنٹ ہے وہ کیا عوامی توقعات تک پوری اتر رہی ہے, اور جو میں پارلیمنٹ کی بات کر رہا ہوں اس میں تو حزب اختلاف شامل ہے, بلکہ حزب اقتدار بھی شامل ہے. عورتیں بھی دیکھتی کہ جس طرح کی سیاسی طالب العلم کی ہم سے توقع ہم کرتے ہیں, عوام توقع کرتی ہے, جس طرح کی معاملہ کہنے کی ہم توقع کرتے ہیں, وہ آپ کو نظر نہیں آتی. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دونوں طرف جو ہے آپ کو غیر ذمہ دارانہ بیانات بھی ملیں گے, حکومت کی طرف سے بھی آپ کو بعض اوقات اکثر جو ہے ضروری طور پہ جارحانہ رویہ ملے گا. آپ دوسرے کے ساتھ کریں, آنے کے ساتھ کریں, لیکن بات یہ تھی کہ جو ادارے ہیں ان کو یہ کام کرنے کے, ہم گزرا کے کام نہیں کہ ہر وقت نظام کرانچیاں کرتے رہے, ڈرتے رہے, لوگوں کو سائز کرتے رہے, تو ان کو بھی جو ہے سوچنا چاہیے. اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہماری اس کے خلاف ہے آپ ان سے ہی تنقید کرتے ہیں, اس پارلیمنٹ کی توقع کرتے ہیں کہ مل جائے کر کوئی ایسے ایشوز کے اوپر قانون سازی کریں گی جو عوام کی فلاح و بہبود پیش ہوگے. میرا سوال ہے, کا سوال ہے, وہ پاکستان کے عوام کا ایک عام آدمی کا مسئلہ نہیں, اکاؤنٹیبلٹی جو ہے رولنگ ایلیٹ کا بھی بہت مختصر ایک بہت چھوٹا سا حصہ ہے, اس کا ایشو ہے. اسی طرح جو انتخابی دور کہاں ہے, لیکن اس سے پہلے آپ کو معیشت کو ٹھیک کرنا ہے, آپ کو لوگوں کو ریلیف دینا ہے, آپ کو تاریخی اصلاحات کی بات کرنی ہے, آپ کو فورن پالیسی پر ایک نظر کرنی. کہ ہمارے یہاں آپ دیکھیں اس کورٹ سے تمام نظر ہی نہیں آتی, بات نہیں ہوتی. پاور سیکٹر ریفارم بہت بڑا مسئلہ ہے, پھر بجلی کی قیمتیں بڑھنے جا رہی ہیں. ہمارے یہاں پاور سیکٹر ریفارم کیوں نہیں ہو پاتے؟ کیا وجہ ہے کہ صرف ایک علاج ہے, کیا بجلی کی قیمت بڑھا دیں لیکن آپ سرکولر ڈیٹ پہ دیکھ نہ کریں, بجلی کی چوری کو نہ روکیں. جو ریلیونٹ ہمارے یہاں سیکٹر ہے ایک جو فلاح اٹھا رہی ہے, اور جو اس کے کتاب ہے ان سارے چیز کو لیکن دے وہ تو زیادہ دباؤ کے سارے کے سامنے ہیں بڑے بڑے, اور کتابیں کے استعمال سے دباؤ ہے. یہ جو میں دیکھتا ہوں کہ وہ سسٹم جو ہے اس کی وجہ سے ہمارے یہاں عوام کو قانون سازی یا عوام جو اقدامات نہیں ہو رہے, وہ تمام چیزیں جو ہیں اسے پوچھ جاتی ہیں. جی بیرسٹر صاحب, پھر یہ جو پی ڈی ایم ہے اور خاص کر مولانا صاحب ہیں اور اپوزیشن ہے, یہ جو حکومت جانے کی اور حکومت کو فارغ کرنے کی بات کرتے ہیں, حکومت جانے کا تو ایک آئینی اور قانونی طریقہ ہی ہے, اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہو سکتا. اور یہ وہی جماعتیں ہیں جو خود اس ملک میں آئین کے حوالے سے بات کرتی تھی کہ جی آئین کی بالادستی ہونی چاہیے, قانون کی بالادستی ہونی چاہیے, جمہوریت کی بالادستی ہونی چاہیے. یہ آخر کس سے کہہ رہے ہیں اور کس سے انہوں نے توقعات بنا رکھی ہیں کہ نظام گر جائے گا اور حکومت ختم ہو جائے گی, جبکہ حکومت تو بہت کانفیڈنٹ ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اب تو پی ڈی ایم کے ویسے ہی بکھرے ہو چکے ہیں, اب ہمارے لیے کیا چیلنج ہے, ہم نے تو اپنے کام پہ فوکس کرنا ہے.
دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے اوور آل قومی سطح پہ یہ انتہائی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارے انتہائی جو میچور سیاسی رہنما ہیں اور سیاسی پارٹیاں ہیں وہاں پر ایک تو قول اور فعل کا ایک بہت ہی سنگین قسم کا تضاد ہے. کمٹمنٹس اور اسٹیٹمنٹس کی حد تک دیکھیں تو بہت بلند بانگ دعوے ہوتے ہیں, جمہوریت کے راہ گلاپے جاتے ہیں اور بہت شد و مد کے ساتھ جمہوری نظام کی بات کی جاتی ہے, لیکن جب فعل آتا ہے, جب اپنا عمل ان کا دیکھیں تو وہاں پر آپ کو نظر آتا ہے کہ جمہوری اقدار کی یکسر جو پامالی ہے اور خلاف ورزی ہے وہ ان کے اپنے ہی فعل میں نظر آتی ہے. مثلا میں اس کی ایک سمپل مثال آپ کو دوں گا کہ یہ جب کہا گیا کہ قومی اسمبلی میں ہمارا ٹکٹ جو ہے وہ چلا ہے, اور یہ بات آ رہی ہے مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے, اور پی ایم ایل این کے بڑے بڑے سیاسی رہنما اس بات پر فخریہ فاتحانہ انداز میں مسکراہٹوں کے ساتھ کہتے رہے کہ ہمارا ٹکٹ چلا ہے, تو اس کے بعد کیا اخلاقی جواز رہ جاتا ہے ان کو جمہوریت کی بات کرنے کا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ خود ہر طرح کے وسائل استعمال کر کے, ہر غلط طریقہ کار استعمال کر کے صرف ایک سینٹ کی سیٹ کو جو ہے اتنی اہمیت دے دیتے ہیں کہ اس کے لیے تمام اصولوں کی پامالی کر رہے ہیں, تو اس کے بعد جمہوریت کا دعویٰ کرنے کا تو جواز ہی آپ کے پاس نہیں رہتا. جہاں تک یہ دعویٰ کرنے کا تعلق ہے, میرے خیال میں اس بات سے یہ بخوبی واقف ہیں, اور اگر ان تمام پارٹیوں کو دیکھیں تو یہ سب پارلیمنٹ میں, قومی اسمبلی میں, صوبائی اسمبلیوں میں اور سینٹ میں ان کے افراد موجود ہیں. ان کے فعل سے یہ صاف ظاہر ہے اور ثابت ہوتا ہے کہ یہ اس پارلیمنٹ کو مانتے ہیں, اس ادارے کو ایک جمہوری ادارہ مانتے ہیں, اس لیے اس کی رکنیت اختیار کیے بیٹھے ہیں. لیکن جب پارلیمنٹ میں ان کو بات چیت کرنے کی دعوت دی جاتی ہے, جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آئیں انتخابی اصلاحات پر بات کریں, تو وہاں پر پھر یہ پارلیمنٹ کی بجائے سڑکوں پر بات کرنے کو ترجیح دیتے ہیں. تو اس لیے اگر ہم اس بات پر وہ کریں گے کہ جی ان کی کوئی جمہوری کریڈینشلز ہیں, تو وہ میرے خیال میں ہمارا اور سب کا وقت کا ضیاع ہی ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جمہوریت کی کریڈینشلز کو تو آپ پہلے ان کی پارٹیوں میں دیکھ لیں, کون سی پارٹی ہے ان میں جہاں پر موروثی حاکمیت نہیں ہے. مسلم لیگ نون میں کون سربراہ ہے, پاکستان پیپلز پارٹی میں کون ہے, عوامی نیشنل پارٹی میں کون ہے, جمعیت علماء اسلام میں کون ہے, یہ تو خاندانی پارٹیاں بن گئی ہیں. تو جمہوریت کی بات کرنا تو میرے خیال میں اس کو میں اگر سخت لفظ استعمال کروں تو شاید منافقت ایک بہترین اصطلاح ہے جو ان کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے, کہ جس نظام کی بات کرتے ہیں اپنے فعل سے اسی نظام کو کی نفی بھی کرتے ہیں. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تمام پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہی ہے. جہاں تک تعلق ہے حکومت کا, تو حکومت ایک آئین طریقے سے سر اقتدار ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی آئینی مدت پوری کرے گی, اور کوئی جواز نظر نہیں آتا, نہ ہی ایسے کوئی حالات نظر آتے ہیں کہ جس میں یہ کہا جائے کہ جمہوریت کو کوئی پرابلم ہوگا اور حکومت کو جو ہے وہ کوئی خطرہ ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اتنی منتشر اور منقسم اپوزیشن جو ہے وہ حکومت کے لیے کسی بھی خطرے کا باعث بن سکتی ہے. ہاں عوام کے لیے تکلیف کا باعث ضرور بنتی ہے کہ جب یہ سڑکیں بلاک کرتے ہیں, دھرنے دیتے ہیں, تو اس سے کم جو ہے وہ معیشت پر اثر پڑتا ہے, اس سے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا ہوتی ہے, اور ایک عام آدمی جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے, اور اس کے لیے زندگی جو ہے وہ مشکل ہو جاتی ہے. ورنہ اور ان کا کوئی آؤٹ پٹ نہیں بظاہر نہیں نظر آ رہا. ٹھیک ہے, بیرسٹر سیف صاحب کا کہنا ہے کہ یہ اپوزیشن کی جو تحریک ہے یا اپوزیشن جو کرتی ہے اس سے عوام کو نقصان پہنچتا ہے اور عوام کی زندگی مشکل ہوتی ہے. بہت بہت شکریہ بیرسٹر سیف صاحب آپ کا. عامر ضیاء صاحب آپ نے ہمیں کراچی سے جوائن کیا. فاروق حبیب صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ تمام حضرات کا شکریہ. اہم معاملہ یہ ہے کہ حکومت نے جب یہ آفر کر دی ہے تو اپوزیشن کو ہمارے خیال میں اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے, کیونکہ اپوزیشن ہی گلا کرتی تھی کہ حکومت ہمارے ساتھ بیٹھ کر بات چیت نہیں کرتی. اب یہ معاملات سینٹ کے معاملات ختم ہو چکے ہیں, وہ انتخابات مکمل ہو چکے ہیں. اب اپوزیشن کو آ کے بیٹھنا ہے حکومت کے ساتھ تاکہ انتخابی اصلاحات پر بات کی جائے. اس ملک میں بہتری کے حوالے سے قانون سازی کرنے کی جو ضرورت ہے اس پر اپوزیشن حکومت کا ہاتھ بٹائے. لیکن اگر اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ ہم نے تحریک چلانی ہے, ہم نے لانگ مارچ کرنا ہے, تو یقینی طور پر یہ مسائل کا حل نہیں ہے. سر دست تو جو نظر آ رہا ہے وہ اپوزیشن منقسم ہے. شارع دستور سے جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.